बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम बहार सुल्तानिया में हम आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं आज एक ख़ूबसूरत मौजू के साथ, चूँकि कल अज़ीम दिन आ रहा है और इस दिन में अहले ईमान बड़ी मोहब्बत के साथ ये ईद अल अज़हा का दिन बनाते हैं और फिर सुन्नत इब्राहीमी को ज़िंदा करते हुए क़ुरबानी करते हैं। तो इस हवाला से हमारा एक प्रोग्राम हो भी चुका है। उसमें ये बयान हुआ था कि क़ुरबानी का मकसूद क्या होना चाहिए। उसमें आपने बातें सुनी हैं, देखी हैं। तो आज का जो हमारा जो दूसरा प्रोग्राम है वो ये है कि क़ुरबानी के जो मसाइल हैं, जो इंतहाई ज़रूरी मसाइल जिनका जानना सुनना ज़रूरी है, तो इस हवाला से हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद इशफ़ाक़ नक्शबंदी साहब। इनसे हम मसाइल के हवाले से गुफ्तगू करेंगे और इससे कुछ बातें पूछेंगे। तो ये इंशाअल्लाह आपके सामने क़ुरबानी के मसाइल और उनका हल आपके सामने रखेंगे। तो यकीनन आप इन मसाइल को सुनते हुए और फिर जानते हुए उन पर अमल करने की कोशिश भी करेंगे, ताकि आने वाले जितने भी अय्याम हैं, ये 1 2 3 दिन जो क़ुरबानी के जो अय्याम हैं, इनमें हमसे कोई गलती न हो। तो अल्लामा इशफ़ाक़ साहब, पहले आपको अब प्रोग्राम बहार सुल्तानिया में खुश आमदीद कहते हैं। तो आज कोई लंबी तमहीद के हम आपसे ये पूछने की कोशिश कर रहे हैं कि क़ुरबानी ज़ाहिर है वाजिब है और ये हमारे माशरे में साहिब निसाब लोगों पर, तो अब माशरे में मर्द हज़रात क़ुरबानी देते हैं जो साहिब निसाब है, तो क्या मर्दों के साथ औरतों पर भी ये क़ुरबानी देना, अगर वो साहिब निसाब हैं, निसाब को पहुँचते तो देना वाजिब है या नहीं है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा व अला आलिहि व अस्हाबिहि allज़ीना औफ़ू अहदा। अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। मैं सबसे पहले अल्लामा इश्तियाक़ साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने इस एहतमाम के साथ प्रोग्राम का आगाज़ किया और उसमें मुझे भी मदऊ किया। आपने पूछा कि क्या कुर्बानी का जो वजूब है, कुर्बानी जो वाजिब है, ये सिर्फ मर्दों पर है या औरतों पर भी है? तो हमारे यहाँ ये जो तसव्वुर है कि ये समझा जाता है कि सिर्फ मर्द कुर्बानी करेंगे, औरतों पर नहीं है। औरतों पर भी कुर्बानी वाजिब है। जो शराइत मसलन साहिब निसाब होना, तो साहिब निसाब जिस तरह मर्द है तो उस पर कुर्बानी वाजिब होती है, औरत पर भी होती है। बल्कि मैं ये अर्ज़ करूँगा कि बाज़ सूरतों में मर्दों पर कुर्बानी वाजिब नहीं होती, औरतों पर और ही होती है वाजिब। क्योंकि मर्दों के पास अगर बैलेंस है तो फिर तो होगी ना। अगर उनके पास निसाब के लिए रकम नहीं है, मुख्तलिफ जो अमवाल जो जिक्र किए गए हैं, औरत के पास सोना तो ऑलरेडी होता है और मौजूदा दौर में अगर किसी औरत के पास 1 या 2 तोले सोना भी है ना, प्लस उसके पास मालियत है, कोई और निसाब मौजूद है, तो उसलिए ये कुर्बानी वाजिब है, उसको करनी चाहिए, उस पर भी वाजिब है। जी जी रहमत साहब, कुर्बानी में ये बड़ा देखा जाता है हमारे माशरे में कि एक बंदा कुर्बानी करता है तो अब दूसरे साल फिर वो निसाब को पहुंच रहा होता है, लेकिन वो कहता है मैंने पिछले साल दे दी थी। अब जो है ना वो घर के दूसरा बंदा खड़ा हो जाता है कि मैं दूंगा। अब घर के जितने भी अफराद हैं उनमें से अगर अक्सरियत में साहिब निसाब हैं तो क्या सब कुर्बानी देंगे या जो जिसने पिछले साल दे दी वो अब नहीं देगा? इस पर थोड़ी रोशनी डालें। हाँ, ये भी एक गलतफहमी है। हमारे यहाँ समझा जाता कि शायद मैंने पिछले साल कुर्बानी कर दी तो अब मैं नहीं दूसरे भाई कर देंगे, या फिर ये समझा जाता कि चलो पिछले साल मैंने कुर्बानी अपनी की थी, अब मैं आका अलैहिस्सलाम की तरफ से कर देता हूँ या अपने वालिदैन की तरफ से करता। ये तस्वर गलत है। बिल्कुल बिलाशुबा करें कुर्बानी, अजर मिलेगा, लेकिन हर साल अपनी कुर्बानी करना ज़रूरी है। ये हज से लोगों को शायद लगा, इससे मुतशाबा लग रहा होता कि हज जो कि 1 साल फ़र्ज़ है, 1 साल कर दिया तो उसके बाद फ़र्ज़ नहीं ना रहता, तो शायद वो इससे समझते हैं। कुर्बानी हर साल अगर इंसान साहिब निसाब रहता है तो हर साल उस पर कुर्बानी वाजिब है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अब जानवरों की यहाँ आकर एक बड़ी अहम बात है कि ज़ाहिर जानवर कुछ तो घरों में लोग घरों से ख़रीद के लेके जाते हैं, तो कुछ जानवर मंडियों में भी होते हैं। अब वहाँ में क्या जो जितने भी बेचने वाले अफराद हैं जिनका रोज़मर्रा का काम है,
کیا ان پر اعتبار کر کے جو ان کی عمریں ہوتی ہیں ان پر آپ روشنی ڈالیں گے؟ اور دوسرا یہ صحیح جو جانوروں کی جو عمریں ہوتی ہیں، چھوٹے جانور کی، بڑے جانور کی، پھر اونٹ کی قربانی ہے، ان کی صحیح عمریں حدیث کے روشنی میں، فقہ کی روشنی میں آپ بتا دیں۔ اس میں جانور 3 قسم کے ہیں، ایک اونٹ ہے، گائے ہے، اور اس کے بعد بکرا ہے۔ گائے کے اندر بھینس بھی شامل ہے، بھینس کی کوئی قربانی کرنا چاہتا ہے، بھینسا ہے اس کی قربانی کرنا چاہتا ہے، بیل ہے، گائے وغیرہ، یہ ساری چیزیں۔ اگر تو اونٹ کو کوئی ذبح کرتا ہے، قربانی کرتا ہے، تو اس کی 5 سال سے عمر کم نہیں ہونی چاہیے، 5 سال کنفرم عمر ہو جائے اس کے بعد اس کو قربان کیا جائے گا۔ بھینس ہے، بھینسا ہے، اس میں بیل بھی آ جائے گا، گائے بھی آ جائے گی۔ یہ جو جانور ہیں ان کی عمر 2 سال ہونا ضروری ہے، 2 سال سے کم نہیں ہونی چاہیے۔ اور بکرا، دمبا، چھترا وغیرہ، یہ جو چیز بیڑ ہے، ان کی عمر 1 سال ہونی چاہیے۔ البتہ دمبا، بیڑ وغیرہ اگر ان کی عمر 1 سال سے کم ہے لیکن قدآور ہیں، دیکھنے میں لگتے ہیں سال بھر کے، تو ان کی قربانی کرنا جائز ہے۔ اس میں ہمیں یہ اہتمام کرنا چاہیے کہ جب جانور کو خریدتے تو خوب غور و فکر کریں۔ بعض کا دانت ٹوٹنا وغیرہ، یا بعض لوگ دانتوں کو ہلا دیتے ہیں، آج کل بیوپاری بھی بہت زیادہ مکر و ریاء کے ساتھ وہ کر رہے ہوتے ہیں نا، تو اس میں خوب تحقیق، ہم اپنے جس طرح دنیاوی معاملات میں خوب غور و خوض کرتے ہیں نا، اسی طریقے سے عبادات میں بھی غور و فکر کرنا چاہیے۔ تو یہ جانوروں کی عمریں ہونی چاہیے۔ جی اب یہاں ایک بات میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں اور آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اب قربانی کی جتنے بھی افراد ہوتے ہیں، اب 7 افراد کا بعض لوگ اس کو لازم کرا دیتے ہیں جی 7 افراد ہونے چاہیے۔ اب اس سے 6 بھی ہو سکتے ہیں، 5 بھی ہو سکتے ہیں، 4 بھی ہو سکتے ہیں، 3 بھی ہو سکتے ہیں، اس پر تھوڑی روشنی ڈالیں۔ بڑے جانور کے اندر مثلا اونٹ ہے، گائے، بھینس، بھینسا وغیرہ، بیل ہے، تو ان کے اندر 7 حصے ہو سکتے ہیں، لیکن 7 کا ہونا ہی ضروری نہیں۔ اگر کوئی ایک ہی شخص کرنا چاہتا ہے تو قربانی وہ ایک کر سکتا ہے، اس سے کم بھی ہو سکتے ہیں، لیکن کم ہونے میں ایک بات کو آپ نے ملحوظ خاطر رکھنا ضروری ہے، وہ یہ کہ جس میں مثلا 5 بندے شامل ہونا چاہتے ہیں تو 5 ہوں گے، تو صاف ظاہر ہے 5 میں سے 4 کے ایک حصہ، اور جو 5واں ہے اس کے 3 حصے ہوں گے نا، یا پھر 2 کے 1 سے زیادہ حصے، جس کا بھی حصہ ہو وہ 1 سے کم نہیں ہونا چاہیے، یعنی پورا جو حصہ 7ویں حصے سے کم کسی کی بھی اگر قربانی کسی نے حصہ ملا ہے، مثلا کوئی کہتا ہے کہ یار باقی سارے 2 حصے کر رہے ہیں، یا ایک بندہ 1.5 کرے گا، میں آدھا حصہ ملا لیتا ہوں، تو یہ آدھا حصہ ملانے کی وجہ سے باقی بھی کسی کی قربانی نہیں ہوگی۔ جو بھی قربانی کا حصہ ملائے، 1 حصہ، 2 حصے، 3 حصے، یا پورا حصہ کرنا چاہیے۔ جو اگر کم کرے گا تو ایسی صورت میں قربانی باقیوں کی بھی نہیں ہوگی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ یہ اور یہ دوسری بات، جس طرح ہمارا گھر کوٹلی سے کافی دور ہے، یا منڈی سے ہم جانور خرید رہے ہیں تو دور ہے، اب گاڑی پر ہم نے جانور کو لے کے جانا ہے۔ اب جانور جب ہم نے خریدا اس کے اندر کوئی عیب نہیں تھا، ہم نے پیسے بھی پورے ادا کر دیے، اب راستے میں کوئی گاڑی کو مسئلہ ہو سکتا ہے، سفر میں کوئی پرابلم ہو سکتی ہے، اب گاڑی گر جاتی ہے یا کوئی حادثہ پیش آ جاتا ہے تو جانور میں اس وقت عیب ہو جاتا ہے، یا اتارتے ہوئے جانور گر جاتا ہے پھر اس کے اندر عیب آ جاتا ہے، تو اس صورت میں کیا وہی جانور قربانی کے لیے ہوگا یا پھر ہم اور جانور خریدیں گے؟ قربانی کے جانور کا بے عیب ہونا ضروری ہے۔ اگر کوئی معمولی سا عیب ہو تو مکروہ ہوگی لیکن ہو جائے گی، اور اگر زیادہ عیب ہوتا ہے تو زیادہ عیب کی صورت میں قربانی نہیں ہوتی۔ اب آپ نے جو بات پوچھی ہے کہ جہاں سے خریدا اس وقت تو اس میں عیب نہیں تھا، اس کے بعد اس میں عیب پیدا ہو گیا، تو اب کیا حکم ہے؟ اب دیکھیں، پہلی تو کوشش کی جائے کہ قربانی کے جانور میں اگر عیب پیدا ہو جاتا ہے تو دیکھیں وہ عیب، اس نقصان کی تلافی ہو سکتی ہے، وہ عیب ٹھیک ہو سکتا ہے، تو اس کے لیے کوشش کریں۔ اگر نہیں ٹھیک ہو سکتا تو پھر دیکھا جائے گا کہ جو شخص قربانی کر رہا ہے وہ اب صاحب نصاب ہے کہ نہیں۔ اگر تو صاحب نصاب ہے تو اور جانور خریدے اور اس کی قربانی کرے، اگر صاحب نصاب نہیں ہے تو پھر جو شخص خرید کر لایا تھا بعد میں عیب پیدا ہونے کی صورت میں اسی جانور کو وہ قربان کر دے گا۔ ٹھیک۔ اب بڑی اہم بات ہے آگے، مثال کے طور پر جتنے بھی قربانی کے افراد ہیں، 5 ہیں، 3 ہیں، 7 ہیں، اب ان میں سے جب یہ آپس میں پیسے جمع کر رہے تھے تو اس وقت سب یہ کہہ رہے تھے ہم نے قربانی دینی ہے، لیکن بعض اوقات کا ان میں سے کوئی 1 شخص یا 2 شخص کسی محفل میں کہہ دیتے جی میں تو قربانی نہیں کرتا، میں تو بس ٹھیک ہے لوگوں میں گوشت تقسیم کروں گا، مجھے اس کی ضرورت ہے، یہ میری شوق تھی جی بس گوشت تقسیم کرنا۔ تو اس صورت میں کیا پھر جتنے بھی اور افراد ہیں ان کے لیے کیا حکم ہے، اور جس نے یہ بات بولی اس کے لیے کیا حکم ہے؟
دیکھیے بالخصوص قربانی اور بالعموم جتنی بھی عبادات ہیں نا ان میں نیت کا بڑا دخل ہے. جی. نیت ہونا ضروری ہے. جی. اگر کسی جگہ پر ایسا ہوا کہ ایک شخص نے یا ایک سے زیادہ نے قربانی کی نیت نہ کی, یہ جو سنت ابراہیمی ہے اس کی نیت نہ کی, ویسے ہی گوشت حاصل کرنا مقصد تھا یا اس کو کوئی آنے والا کوئی فنکشن ہے اس میں گوشت کی ضرورت ہے تو اس نے گوشت کا ایک حصہ لینے کے لیے کر دیا ہے, تو ایسی صورت میں باقیوں کی بھی قربانی نہیں ہوگی. اگر آپ کو پتہ چل گیا ہے ایسی صورت میں کہ آیا فلاں شخص ہے اس نے نیت قربانی کی نہیں کی, تو اس کا حال یہ ہے کہ اس کو قربانی کی نیت کرائی جائے باقاعدہ. جیسے ایک مثال دی جاتی ہے نا کہ ایک شخص روشن دان گھر میں رکھتا ہے, لمبی چوڑی بات ہے مختصر عرض کرتا ہوں, تو روشن دان رکھتے وقت وہ نیت کرتا ہے کہ میں اذان کی آواز بھی آ جائے, تو اب اذان کی آواز آنے کی وجہ سے اس کی روشنی یا تازہ ہوا کا آنا بند نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, تو اس میں بھی یہ شخص نیت کرے قربانی کی اور پھر اس گوشت کو جیسے بھی استعمال کرے کہ کر سکتا ہے, لیکن نیت ضرور کرے. اگر یہ نیت نہیں کرتا, ڈٹا ہوا کہ میں نے نیت نہیں کرنی, تو پھر اس کو سکپ کر دیا جائے, اس کی جگہ کوئی اور شخص اس کا حصہ کر لے. سارے لوگ جتنے بھی ہیں ان سب کی نیت قربانی کی ہوگی تو سب کی نیت سب کی قربانی ہوگی, ورنہ قربانی اگر وہ بندہ نہیں ملتا مثال کے طور پر ان کو بندہ نہیں مل رہا کیونکہ وہ اس کو نقصان کا ازالہ نہیں ہو رہا, تو کیا وہ جتنے بھی 4 افراد بچتے ہیں 5 بچتے ہیں تو وہ آپس میں اس رقم کو ڈیوائڈ کر سکتے ہیں یا گوشت آپس میں اگر اس رقم کو ڈیوائڈ کریں گے تو حصہ ٹوٹ جائے گا. میں نے پہلے عرض کیا کہ اگر حصہ ٹوٹتا ہے جتنے بھی شرکاء اس میں شریک ہوتے ہیں ہر ایک کا حصہ کم از کم ایک حصہ ہونا چاہیے, یعنی 7ویں حصے سے کم کسی کا بھی ہوا تو پھر قربانی نہیں ہوگی. تو وہ لازمی ہے کہ جو بھی بندہ کرے وہ اکیلا بندہ مطلب اپنی طرف سے حصہ ملا کے پھر کرے. اب ہمارے معاشرے میں ہم جب سے ہم بچپن سے اور اس ٹائم تک ہم دیکھتے آ رہے ہیں اور یہ اچھا طریقہ بھی ہے کہ قربانی کے گوشت کے 3 حصے کیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اور تو کیا یہ 3 حصے کرنا انتہائی ضروری ہے, واجب ہے, فرض ہے, سنت ہے, اس کے حوالے سے آپ بتائیں گے. اور پھر قربانی کے جتنے بھی 7 حصے ہیں یا 5 حصے ہیں جی, کیا ان حصوں میں جو عقیقے کا حصہ ہم شامل کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ یہ جو سوال ہے کہ آیا قربانی کے جو حصے کیے جاتے ہیں اس میں عقیقہ شامل, تو عقیقہ شامل کر سکتے ہیں. ایک دوسری بات آپ نے پوچھی ہے کہ جو قربانی کا گوشت ہے اس کے 3 حصے, مثلا میں بکرا ذبح کرتا ہوں تو بکرے کے 3 حصے کیے جاتے ہیں. ایک حصہ فقراء کے لیے, غریبوں کے لیے, اور ایک حصہ اغنیاء کے لیے جو دوست احباب ہیں ان کے لیے, اور ایک حصہ گھر کے لیے کیا جاتا ہے. یہ حصے کرنا مستحب ہے, فرض یا واجب نہیں. اور مستحب ایسی چیز ہوتی ہے کہ جس کے کرنے پر اجر ملتا ہے, نہ کرنے پر مواخذہ نہیں ہوتا, پکڑ نہیں ہوتی. یہاں تک کہ اگر کوئی بندہ اتنا زیادہ مطلب عیالدار ہے, اس کی اولاد بہت زیادہ ہے, یا مہمان اتنے زیادہ کہ جتنا حصہ اس کا قربانی کا ہے وہ سارے کا سارا ان کو پکا کے کھلانا چاہتا ہے, تقسیم نہیں کرتا, 3 حصے میں نہیں کرتا, تو بھی اس میں کوئی ایشو نہیں. یہ مستحب ہے, کرنے پر اجر, نہ کرنے پر کوئی پکڑ نہیں. ماشاءاللہ. اب ذبح سے پہلے جانور کا جو دودھ ہے اس کے بارے میں کیا حکم ہے, یا نہ جانے میں کسی کو نہیں بتاتا تو اس کے جب ذبح ہوا تو اس کے پیٹ سے اسی کا بچہ اب ہمیں نظر آ گیا, تو اس صورت میں کیا حکم ہے؟ تو یا اس کے جو جانور کے جو بال ہیں ان کیا وہ بال سے ہم فائدہ حاصل کر سکتے ہیں یا اس کے بال کاٹ کے ہم اس سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں؟ اس کے بارے میں آپ روشنی ڈالیں. اس کی 2 صورتیں ہیں. ایک ہے کہ جانور کو ذبح کرنے سے پہلے اس سے نفع لینا. آپ نے دودھ کا سوال کیا, گائے ذبح کرنی تھی تو گائے کا ذبح سے پہلے دودھ اتر آیا. اب دودھ کا کیا کرنا چاہیے؟ اس میں فقہاء نے لکھا کہ اس کو ٹھنڈا پانی چھڑکیں اور دودھ وہ شاید اوپر چڑھے. اگر وہ نہیں ختم ہوتا تو پھر اس دودھ کو اگر آپ نکالنا چاہتے ہیں, دودھ دھونا چاہتے ہیں, تو دودھ دھو کر آپ خود اپنے ذاتی استعمال میں نہیں لا سکتے, اس کو صدقہ کرنا پڑے گا. جہاں تک بالوں کا سوال ہے تو بال ان وغیرہ نہیں, ذبح سے پہلے ان کو اپنے استعمال میں نہیں لا سکتے. اور ذبح کرنے کے بعد وہ اچھا ذبح کرنے کے بعد اگر کوئی دودھ اتر آتا ہے کسی جانور کو, ایسا اگر ہو جاتا ہے, تو اس دودھ کو ذبح کے بعد اپنے جس طرح گوشت کا استعمال خود کر سکتے ہیں, اسی طریقے سے اس دودھ کا بھی اپنے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے. اب ہمارے معاشرے میں بڑا اہم سوال ہے, اور جتنے بھی احباب قربانی کرتے ہیں بڑی اہم بات ہے, اور جتنے بھی ہمارے ناظرین یہ پروگرام سن رہے ہیں یقیناً اس بات کو آپ بڑی توجہ سے سنیں گے کہ ذبح کے یہ جو قربانی ہم دیتے ہیں ہمارے معاشرے میں, اب بال اور ناخن یکم ذی الحجہ سے لے کر 10 ذی الحجہ تک ہم جو ہے اپنی مونچھیں وغیرہ, داڑھی وغیرہ, یا مثال تو ناخن وغیرہ یا بال تو نہیں کاٹتے. تو کیا یہ اس کا ہمیں فائدہ کیا ہوتا ہے, کتنا اس کا اجر ہے؟ یا اس کے بعد اگر جو لوگ بڑی قابل توجہ یہ بھی بات ہے کہ جن کے پاس استطاعت نہیں ہے وہ قربانی نہیں دے رہے, اب
وہ بھی اگر ناخن رکھ رہے ہیں، وہ بھی نہیں کاٹ رہے، وہ بھی نہیں بال کاٹ رہے، تو ان کے بارے میں کیا حکم ہے، ان کے بارے میں کیا حجر ہے، یہ اس پہ روشنی۔ آپ نے پچھلے سوال میں 3 باتیں پوچھی نا، ایک یہ بھی پوچھا کہ آیا اگر جانور کو ذبح کرنے کے بعد اس کے جسم سے جانور کا بچہ نکلتا تو اس کا کیا ہے، اس کے بارے میں سنیے۔ اگر تو زندہ نکلتا ہے تو فقہاء نے لکھا کہ اس کو ذبح کر کے قربانی کے گوشت میں اس کو بھی تقسیم کر دیا جائے۔ اگر مردہ نکلتا تو اس کا تو کوئی حل ہی نہیں نا، اگر زندہ نکلے تو اس کو ذبح کر کے اس کو بھی قربانی کے گوشت میں ہی صدقہ کیا جائے گا۔ آپ نے اب جو ناخنوں اور بالوں کی بات کی ہے، سوال کیا ہے، اس بارے میں یہ ہے کہ بعض لوگ اس کو ضروری سمجھتے ہیں، واجب سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ واجب نہیں ہے، مستحب ہے۔ یہ ذوالحجہ کا چاند جس دن متوقع ہو اسی دن بعض لوگ اپنے شیو وغیرہ کرا لیتے ہیں، جو کچھ خط وغیرہ کرانا، ناخن وغیرہ، تاکہ یہ 10 دن تک بالوں کو رکھا جائے۔ یہ امر مستحب ہے، لیکن ایک صورت میں حرام ہو جاتا ہے۔ اگر کسی شخص نے پچھلے جو وقتوں سے اپنے ناخنوں کو نہیں کاٹا، جسم کے زائد بال جو کاٹے تھے وہ نہیں کاٹے، 40 دن ہو چکے ہیں یا 40 دن سے کچھ کم ہے، اب دوسرے تیسرے دن جب چاند رونما ہوا اس کے بعد 40 دن پورے ہو جائیں گے، تو 40 دن سے زائد ناخنوں اور بالوں کو رکھنا یہ حرام ہے۔ تو یہ امر مستحب ہے، قربانی چاہے آپ کریں یا نہ کریں۔ ناظرین سن رہے ہیں، جو لوگ قربانی کرتے ہیں ان کے لیے بھی اجر ہے، اور جو نہیں کرتے اگر وہ بھی اپنے ان 10 دنوں کے اندر ناخن اور بال نہیں کاٹتے تو ان کو بھی اس پر اجر و ثواب ملے گا۔ اور امر یہ مستحب ہے، نہ کرنے پر کوئی پکڑ نہیں۔ بعض لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، جی یہ ہم نے ناخن نہیں کاٹنے تھے، کاٹ دیا، اب کیا اس کا حل ہے، اس کا ہمیں کوئی جناب والا کوئی جرمانہ یا اس طرح کوئی صدقہ کرنا چاہیے؟ تو چونکہ یہ فرض واجب تو ہے کوئی نہیں، یہ مستحب امر ہے، کرنے پر اجر ہے، نہ کرنے پر گناہ کوئی نہیں۔ لیکن ایک بات میں اور بھی اس میں ایڈ کروں گا کہ جب آپ قربانی ذبح کر لیتے ہیں، اس کے بعد ناخن بال کاٹتے تو چہرے پہ داڑھی کاٹتے ہیں، داڑھی کی شیو کر رہے ہوتے ہیں اور ثواب سمجھ کر کرتے ہیں۔ تو داڑھی کی شیو کرنا، منڈوانا یا پھر ایک بالی سے کم کرنا بدستور ہر حال میں، بہرحال یہ ضروری ہے کہ اس سے بچا جائے۔ یہ جس طرح عام دنوں میں حرام اور گناہ والا کام ہے نا، اس دن بھی حرام اور گناہ والا کام ہے، اور حرام اور گناہ والا جو کام ہے بعض کو تو اس کو اجر ثواب سمجھتے ہیں۔ تو یہ ایسی داڑھی کی شیو کرانا یہ اسی طریقے سے گناہ ہے، اس کو ثواب سمجھ کر کم از کم نہ کیا جائے۔ ماشاءاللہ۔ تو علامہ اشفاق صاحب، ایمان افروز جو ہمارے جو مسائل تھے اور ان کو سیکھنا ضروری تھا ہمارے لیے، اور جو جتنے بھی مسائل آپ نے بیان کیے، ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آخری بات جو ہم کرنے جا رہے ہیں، ہمیں تشریق جو آتے ہیں، اب یہ کب سے شروع ہوتا ہے یہ بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ ہمارے جتنے بھی ائمہ حضرات ہیں ان کو تو پتہ ہی ہوتا ہے، لیکن جتنے بھی گھر کے افراد ہیں، ہمارے خواتین ہیں یا ہمارے جتنے بھی بزرگ حضرات ہیں، اب کب سے شروع ہوں یہ دن اور کب ختم ہوں گے؟ ایک تو یہ بات ضرور میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، اور دوسری جو بات ہے کہ ہمارے گھر میں جتنی بھی خواتین ہیں، جتنے بھی مرد ہیں، جب گھر میں وہ نماز پڑھتے ہیں، اکیلے میں پڑھتے ہیں، مسجدوں میں تو ہوتی ہے، لیکن گھر میں جو اکیلے پڑھتے ہیں ان کے لیے کیا حکم ہے؟ ان کو اونچی آواز سے پڑھنا چاہیے اور دھیمی آواز میں پڑھنا چاہیے؟ کس طرح پڑھنا چاہیے یا نہیں پڑھنا چاہیے؟ اس پر روشنی ڈالیں۔ ایام تشریق 5 ہیں جی۔ 9 ذی الحج کی نماز فجر سے لے کر 13 ذی الحج کی نماز عصر تک جی، یہ ان دنوں میں تکبیر تشریق۔ مثلا آج بدھ کا دن ہے نا، 9 ذی الحج ہے، یوم عرفہ ہے، اس دن کی بڑی فضیلت ہے۔ احباب نے روزہ بھی رکھا ہوگا، چونکہ بہت زیادہ لوگ اہتمام کرتے ہیں ہمارے ہاں روزہ رکھنے کا، بہت زیادہ اجر بھی ہے، سال بھر کا مطلب اجر حدیث پاک میں آتا ہے۔ ایام تشریق بھی 9 ذی الحج کی نماز فجر سے ہی آغاز ہو جاتا ہے، اور جب 13 ذی الحج آ جاتی ہے، 13 ذی الحج کی نماز عصر تک ہر فرض نماز کے بعد مردوں کے لیے اونچی آواز میں، عورتیں چونکہ عورتوں کی آواز بھی پردہ ہے، ان کے لیے ضروری ہے کہ اگر اونچی آواز میں پڑھیں تو کوئی غیر محرم ان کی آواز کو نہ سنے جی، تو وہ بھی ان پر بھی واجب ہے کہ وہ بھی گھروں میں کم از کم ایک بار تکبیر تشریق، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، اس کا ورد کریں ہر فرض نماز کے بعد۔ اور یہ بات یہ کہ ذرا 9 ذی الحجہ، اب یوم عرفہ آج ہے، ایام تشریق آج فجر سے شروع ہوئی ہیں جی، اور پھر 13 ذی الحج عصر تک ہوں گی، تو اس پر جو ہے نا ہمیں پابندی کرنی چاہیے۔ ہمارے گھروں میں جو ہے نا سستی ہوتی ہے، تو بہت شکریہ جناب، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ جو ضروری مسائل تو قربانی کے حوالے سے بے شمار ہیں، چھوٹے چھوٹے مسائل ایسے، لیکن جو ضروری تھے ہم نے اس پر روشنی ڈالنے کی کوشش کی ہے، اور آپ تک نے یہ مسائل رکھے ہیں تاکہ آپ ان کو سنیں اور ہمیشہ ان کو یاد رکھیں، اور جب بھی آپ قربانی کے دن آئیں، قربانی کے ایام ہیں، تو ان دنوں میں ان مسائل کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے اپنا جانور کو بھی خریدیں، قربانی بھی کریں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔